अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने एक नया प्लान सजेस्ट किया है जिसकी पर अगर अमल दरामद किया जाए बकौल पाइट के तो शायद पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। जो बिगेस्ट उसकी हाईलाइट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अगर अपने मुआशी मसाइल को हल करना है तो 30 सालों के लिए हमें 7 से 9% अपनी मईशत को ग्रो करना है। यकीनन ये एक एम्बिशियस प्लान है। क्या इस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद हो सकता है, इसके हवाले से और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पाइट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक मौजूद हैं, जिनके इदारे ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है। ये डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहे हैं। तो शहबाज, आपकी इजाज़त से पहला सवाल मैं बड़ा सीधा सा आपसे, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट ने तजवीज़ किया है कि जो भी हमारे मसाइल हैं उसका हल ये है कि हमें 30 सालों के लिए 7 से 9% इकनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो शायद हमने 8% भी कभी जीडीपी हमारी ग्रो नहीं की। तो आपको लगता नहीं है कि ये प्लान तो अच्छा है लेकिन शायद एक ख्वाब ही है? देखिए जी, नंबर एक तो हमने प्लान नहीं बनाया और ना हम बनाना चाहते हैं। हम तो सोचते हैं जो इकोनॉमिक्स की सोच है उसमें 1972 में एक नोबेल प्राइज नाजा शहबाज साहब को बड़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, रॉबर्ट लूकस जिसने एक चीज़ कही थी, फिर मिल्टन फ्रीडमैन, फिर फ्रेडरिक हायक, उन लोगों ने सब ने प्लानिंग को बहुत क्रिटिक किया। फिर सोवियत यूनियन चाइना में प्लानिंग एक किस्म की फेल हो गई, फिर हमारे यहाँ प्लानिंग फेल हो गई। तो हम प्लानिंग में तो एक तो नंबर एक तो हम प्लान नहीं बना रहे। नंबर दो, ये जो 7 से 9% ग्रोथ की बात हुई है, ये तो सिर्फ ये हुई है कि अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तकरीबन 3 मिलियन बच्चे, 2 से 3 मिलियन बच्चे हर साल लेबर फोर्स में आ रहे हैं, यानी कि जब बच्चा 18 साल का होता है तो वो लेबर फोर्स में आ जाता है, फिर उसको नौकरी की तलाश होती है, फिर उसको वगैरह। और उसमें अगर बेटियों को भी आपने, लड़कियों को भी एम्प्लॉय करना है तो फिर आपकी लेबर फोर्स 2 से 3 मिलियन हर साल ग्रो करेगी। उसको अगर आपने एम्प्लॉय करना है तो उनके लिए नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? तो वो नौकरियों को जो हमने हिसाब लगाया, बड़ा क्रूड, मैं नहीं कहता कि बड़ा अच्छा हिसाब है, पर इससे अच्छा लग भी नहीं सकता कि जी 7 से 9% ग्रोथ चाहिए अगर आपने इन बच्चों को नौकरी देनी है। वो और बात है कि हमारा तो मूड नहीं नौकरी देने का, ना हम देना चाहते हैं। तो वो तो हमारे मुल्क की रवायत ही रही है पिछले 70 साल से कि हमने 2 तबके बनाए हुए, एक तबका यशी के लिए, दूसरा तबका नौकरी ढूंढता रहे। तो ये अगर आपने काम करना है तो फिर तो ऑब्वियसली ये तो एक चॉइस है जो हम चॉइस मेक करते हैं। डॉक्टर साहब, जो कामरान का सवाल था, अभी हम ऑन एन एवरेज 4% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं जी। और हिस्टोरिकली हम कभी 8% से ऊपर गए नहीं है। तो यहाँ से हमने पहुंचना है 7 से 9% तक। एक आपने जिक्र कर दिया एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा आपकी जो रिपोर्ट के अंदर है वो डेट, अगर डेट को कम करना है तो आपको 8% से ज्यादा ग्रो करना है। तो हम जो बुनियादी सवाल है यहाँ से वहां तक 4% से 8 या 9% तक पहुंचेंगे कैसे? इसके पास इसकी वजह क्या है? ये कैसे, इसका फ्रेमवर्क क्या है इसका? देखिए जी, पहली तो जो IMF ने हिसाब लगाया हुआ है वो बड़ा एक सिंपल सा हिसाब है जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं। वो कहते हैं फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ा हुआ है तो आप टैक्स बढ़ा दें। ये अरिथमेटिक है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, जिसके मुझे पता आप भी काफ़ी हामी हैं। इस मुल्क का प्रॉब्लम टैक्सेशन नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ, और मेरे इकोनॉमिस्ट भाई हैं जो ये शोर मचाते हैं, बट मैं दावे से कहता हूँ इस मुल्क का प्रॉब्लम टैक्सेशन नहीं है, इस मुल्क का प्रॉब्लम ग्रोथ है। हमने वो ये खैर अगेन मुझे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी आमदन बढ़ जाए तो आपका कर्जा आसान हो जाता है। ये सिंपल बात है, ये तो मेरी नानी को भी पता है, मेरी दादी को भी पता है, सबको पता है। आपकी आमदन अगर बढ़ जाए तो कर्जा कम हो जाता है, ठीक है, कर्जे का बोझ कम हो जाता है, ठीक है। तो हम कर्जे की बोझ की बात करें, अगर आप ये 4% भी ग्रो करेंगे और इसी तरह आप काम करते रहेंगे तो यस, आप बार बार IMF के पास जाएंगे। 70 साल में हम कोई 32 बार IMF के पास जा चुके हैं, फिर चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बेशतर प्रोग्राम 1998 से, मेरा ख्याल 1988 से 2 प्रोग्राम शायद पूरे हुए, बाकी तो सारे आधे से भी कम पे कट गए, ठीक है। तो हम उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। तो यस, ग्रोथ हमें, हमारे पास इस वक्त एक ही चीज़ है जो मेरा ख्याल शौकत तरीन ने कहना शुरू कर दिया है कि पहले जो हमारे फाइनेंस में सारे सोचते थे सिर्फ कि IMF की पैरवी करो, IMF के पैर ही पड़े रहो, IMF जो कहता करी जाओ, सोचते भी नहीं थे, नेगोशिएट भी नहीं करते थे। अब शौकत ने ग्रोथ का तो नारा लगाया, तो लेट्स सी क्या होता है। सर, बात वहीं पे है, अभी भी खड़ी है, मैं अभी आ जाता हूं उस पे। 4% से 9% ग्रो कैसे करेंगे? 8% आपका सालाना बजट डेफिसिट, बिल्कुल।
کیا آپ کو ریسورسز کتنے چاہیے ہوں گے گرو کرنے کے لیے, اور اس 8% بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ کیسے گرو کریں گے؟ اور میں ایک چیز ایڈ کر لوں, اگر ہم وہ کام کر لیتے ہیں لیٹ سے کہ 30 سال تک, یہ تو ہم دوسرے چائنا بن جائیں گے. مطلب ہسٹوریکلی وہ کہتے ہیں کہ چائنا نے جو 30 سال 10% گرو کیا وہ ایک میریکل ہے, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ تو ہم پھر ایک میرے خیال میں ایک ریجنل طاقت بن جائیں گے اگر ہم اتنا گرو کر لیں 30 سال کے لیے. بالکل صحیح, اور کیوں نہیں, ایمبیشن ہونی چاہیے. کیا اسلام نے کہا نہیں کہ ایمبیشن ہونی چاہیے؟ کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت اپنے آپ کو سوچا ماتم کر رہے ہیں کہ یار ہمیں ایمبیشن ہی کوئی نہیں, ہم تو بندے سے گندے ہیں, یار ایمبیشن پیدا کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں ایمبیشس ہوں. اچھا آپ کے سوال میں آ جاتا ہوں, کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی بات بڑی سمپل ہے. ہماری انویسٹمنٹ ریٹ اس وقت تو میرا خیال 12% ہو گئی ہے اور بھی گر گئی ہے. ہماری ایوریج انویسٹمنٹ اوور دی لاسٹ 50 ایئرز رفلی 15% رہی ہے, شاید میرا خیال ایک آدھا سال 18-19 پہ گئی تھی. ٹھیک ہے, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بالکل انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور بہت کم انویسٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری حکومت کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ بھی ایک زمانے میں 6 ہوتی تھی, اب تقریباً 3-4 کئی دفعہ 2% بہت کم ہوتی ہے. تو ہمیں سمپل سا سوال, پہلا سوال پوچھنا کہ ہماری انویسٹمنٹ ریٹ کیوں اتنی لو ہے. سمپل سوال. اس سوال کا جواب بڑا سمپل ہے, بہت سمپل جواب, اور یہی ہمارا سلوشن ہے. خدارا یہ جو نظام ایک مسٹرسٹ کا بنایا ہوا ہے کہ اگر جناب کامران صاحب انویسٹ کریں گے تو میں فوراً اوئے ہوئے یہ تو بڑا گندا آدمی انویسٹ کیوں کر رہا ہے, سالا پتہ نہیں پیسے کہاں سے لے کے, منی ٹرے لے کے, اس کو پڑھو پیچھے پڑھو. تو پھر آپ کر لیں انویسٹمنٹ, نہیں ہوئے گی انویسٹمنٹ بھائی. ٹھیک ہے, اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جان کینیڈی کا باپ کون تھا, ٹھیک ہے نا, ہی واز اے گائے ہو یوز ٹو ڈیل ان برنگنگ ان لیکر انلیگلی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں کی سٹوریز ہیں, چلتا ہے یار. ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے تو ہمیں 30 سال کے لیے نیب کو بند کر دینا چاہیے. نہیں صرف نیب کو نہیں, صرف ایف بی آر کو بھی بند کر دیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پرابلم کنٹری ٹو واٹ شہباز رانا سیز از ناٹ اے ٹیکس پرابلم. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا پرابلم از اے لیکیج پرابلم. آپ کے ٹیکس لاسز جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ لاسز ہوتے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے کیوں جی تقریباً 1.5 ٹریلین کا لاس ہے ہر سال. ٹیکس کا تو چلو آپ کا 300-400 بلین کم ہو جاتا ہے ٹارگٹ سے. ٹھیک ہے, تو وہ جو 1.5 ٹریلین ہے وہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ 20 سال سے یہ چل رہا ہے لاس. بجلی کا لاس آپ کا تقریباً 10 ٹریلین کا آپ نے کیا ہے ان دی لاسٹ 12 ایئرز. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو بڑے لاسز ہیں, آپ ٹیکس سے ایک پانی کی بالٹی کو بھرتے ہیں, نیچے سے بالٹی کے چھیک ہے اور سب کچھ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو بالٹی کے چھیک آپ نے بند نہیں کرنا, آپ نے صرف قوم کو گالیاں دینی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں ایک اور ریت ہے, ہم سوچتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ٹھیک کر رہا, ہم ٹھیک کر رہے, یہ کام نہیں ٹھیک کر, اور ٹیکس والے ہم سب کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں. او بھائی خدا دے واسطے اپنا کام تو کرو نا ٹھیک طرح. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کی رپورٹ کے اندر جو مجھے ایک چیز انٹرسٹنگ لگی, شکاگو اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ سینٹرل ہونا چاہیے اکنامک پلاننگ میں. گورنمنٹ لاز دے رولز, پلاننگ نہیں, اکنامک پالیسی اینڈ ریگولیشن میں. اکنامک پالیسیز میں گورنمنٹ کا سینٹرل رول ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ ہی کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ گورنمنٹ کو آپ سینٹر میں رکھ رہے ہیں, رولز ریگولیشن بھی وہ بنائے, اس کے ساتھ پھر اس کا فٹ پرنٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا کہ آپ حکومت کو انگلی پکڑاتے وہ پورا بازو آپ کو اکھاڑ کے لے جاتی ہے. اس چیز کو آپ کیسے انشور کریں گے اپنے پلان کے اندر, کہہ لیں اس کو رپورٹ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کا رول بھی سینٹرل رہے اور گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بھی نہ بڑھے؟ شہباز رانا صاحب دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. آپ نے ارطغرل دیکھا, پرائم منسٹر کا فیوریٹ شو؟ نہیں, میں ایسا ڈرامہ نہیں دیکھا. میں نے سارا دیکھا. ٹھیک ہے, ارطغرل میں, اور ارطغرل چلے جائیں آپ گورے کو لے لیں, ولیم ڈیلرمل کی کتاب پڑھے جو پرائم منسٹر بھی پڑھ رہے تھے. جب وہ یہاں آئے کلائیو, انہوں نے جب کانکر کیا تو انہوں نے دیکھا یار, پہلے کانکر نہیں کیا, پہلے انہوں نے کوشش کی ہم سے ٹریڈ کرنے کی. جب انہوں نے ٹریڈ کیا انہوں نے دیکھا یار یہاں تو کوئی مارکیٹ ہی نہیں, یہاں تو ایک قسم کا کیوس ہے. تو وہ ٹریڈ نہیں کر سکے, تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو ہمیں پہلے قابو کرنا پڑے گا اور مارکیٹ بنانی پڑے گی. تو گورے نے قابو کر کے مارکیٹ بنائی. ٹھیک ہے, اسی طرح ارطغرل نے دیکھا کہ اس کے پاس, وہ تو ہارا تھا ان سے, اس نے دیکھا کہ ایک مارکیٹ وہ بنا رہے ہیں, مارکیٹ سے پیسے لے رہے ہیں, اس نے خود مارکیٹ بنانی شروع کر دی. اور مارکیٹ کا کیا رول تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی جان یہاں تم ٹریڈنگ کرو گے بڑے آرام سے, رولز یہ ہیں, نیک کام کرو. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے ایک دفعہ ہوا کہ چوری ہو گئی کسی کیراوین کی, ارطغرل نے کہا چوری ہو گئی, میں پیسے دے رہا ہوں, تمہارا کوئی لاس نہیں ہوگا, سارے پیسے میں دوں گا اور میں جا کے چوروں کو ماروں گا. حکومت کا کام بڑا سمپل ہوتا ہے, مارکیٹ حکومت کے بغیر نہیں ایگزسٹ کرتی. مارکیٹ حکومت بناتی ہے, حکومت ریگولیٹ کرتی ہے. جسٹ لائک ایک اور انالوجی دوں, کرکٹ کی گیم رولز کے بغیر نہیں بنتی, امپائر کے بغیر نہیں بنتی. ٹھیک ہے, ہم بچے جب کرکٹ کھیلتے تھے مجھے یاد ہے روز لڑائی ہوتی تھی کہ یار میں نہیں آؤٹ ہوا, میں آؤٹ ہوا. ٹھیک ہے, رولز ہوتے ہیں, امپائر ہوتا ہے, پھر بنتی ہے. رولز کہاں بنتے ہیں؟ رولز ICC یا کوئی بناتا ہے, امپائر اس وقت نہیں بناتا.
امپائر صرف رولز امپلیمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور امپائر گیم میں نہیں آتا. تو گورنمنٹ کا رول ہے اچھے رولز بنائے, مارکیٹ بنائے, اور پھر پیچھے ہٹ جائے اور اس کو واچ کرے, مانیٹر کرے, فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ اس رپورٹ کے اندر اور بھی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل کہ پائٹ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ٹرم ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کو بھی 2 سے زیادہ دفعہ منتخب ہو کر نہیں آنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی اجارہ داری ہے ہمارے اس سیاسی نظام کے اوپر, اس کو توڑنا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پائٹ کے وائس چانسلر ہیں, اور ان سے ہم بات کریں جو پائٹ کی رپورٹ آئی ہے کس طریقے سے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان سے باہر نکلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو اس رپورٹ کے اندر بات کی گئی ہے, اس کا کیا لنکیج ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی جو ٹرم ہے اس کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں صرف 2 ٹرمز کے لیے, اسی طرح سے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ 2 دفعہ سے زیادہ منتخب نہ ہو. اس کا کیا لنکیج ہے ود اکنامک گروتھ اور لیک آف اٹ؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیے, یہ کوئی 50 بلکہ 100 سال پرانی ٹریڈیشن ہے. ہائیک جو بہت فیمس اکانومسٹ تھا, فریڈرک ہائیک, جس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا, ہائیک نے کتاب بھی لکھی تھی, اس کا نام تھا کانسٹیٹیوشن آف لبرٹی. جیمز بیکینن ہے جس نے بہت سارا, اگین اس کو نوبیل پرائز ملا, اس نے بہت سارا کام کیا کانسٹیٹیوشنز پہ, اور بڑے ایسے لوگ ہیں. اکانومسٹ سمپل سی بات کہتے ہیں, اور یہ شکاگو اسکول سے بالکل بات نکلی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, کہ جی اکنامکس جو ہے وہ سوسائٹی کا جڑ ہے. آپ سب آمدن چاہتے ہیں, آپ سب اپنی بچوں کی زندگی, اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو لا ہے اس کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے کام کرنے میں. اسی لیے امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو بہت بڑا لفظ استعمال کیے گئے تھے, جو آج تک دنیا کہتی ہے کہ ان کا رائٹس آف, جو ان کا وہ رائٹس والا جو تھا سیکشن, اس میں لکھا ہوا ہے فار لائف, لبرٹی اینڈ دا پرسیوٹ آف ہیپینس. وہ جان لاک نے پہلے کہا تھا کہ فار ڈیولپمنٹ آف یور اون لائف, ٹھیک ہے, اس قسم کی چیز. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو مطلب ہے, جو لا کا مطلب ہے, وہ سب ہم سب کو اکنامک انٹرپرائز کے لیے چلانے کی بات ہے. تو اس لیے یہ جو میں نے باتیں لی ہیں, ہم نے باتیں لی ہیں, یہ نہیں کہ اپنے آپ سے لی ہیں, یہ بڑی ٹریڈیشن ہے. ملٹن فریڈمن پرچار کرتا رہا اس پہ کہ جی کانگریس کی ٹرم لمٹ کرو 2 ٹرمز پہ. ٹرم لمٹس اس وقت میرا خیال کو 150 ملکوں میں نے چیک کیا تھا. ٹرم لمٹس, پریزیڈنٹ کی ٹرم یا فلانے کی ٹرم, فلانے کی ٹرم. امریکہ میں پریزیڈنٹ کی ٹرم 2 ٹرمز پہ انہوں نے لمٹ کی, اسی وجہ سے کہ ہمیں ایک سٹیبلٹی چاہیے, ایک بندہ بار بار نہ آئے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, امریکہ میں کانگریس کی ٹرم لمٹس پہ ابھی تک بات چل رہی ہے, نہیں ہوئی, بٹ چینج آ رہا ہے. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے الیکشن سسٹم چینج کر دیا. ابھی جو جارجیا میں الیکشن ہوئی تھی وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ ختم کر کے انہوں نے فرینچ سسٹم شروع کر دیا کہ جی آپ دوسرے راؤنڈ کریں گے اور دوسرے راؤنڈ میں 51% لیں گے, ورنہ نہیں آپ ہوں گے. تو اکانومکس کی جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس ہیز ٹو بی ڈریون بائی گڈ اکنامک تھاٹ, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح, آپ کانسٹیٹیوشن نیڈس ٹو بی ری تھاٹ. یہ بات ایک بڑی فضول بات ہے کہ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آئے, کوئی ایسی بات نہیں. وی وانٹ مور ڈیموکریسی, ہم نے اس میں بڑی دفعہ لکھا ہے, وی وانٹ مور ڈیموکریسی not less. When you have a proper framing of elections and a proper framing of the constitution, آپ کی میرے خیال میں پاکستان کے کیس میں صرف پرائم منسٹر کی نہیں, کچھ اور عہدوں کی بھی قدغن ہونی چاہیے, تاکہ چینج آف کمانڈ جو ہوتی ہے نیو آئیڈیاز بھی آتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے. 2008 سے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک اپیرنٹلی ایک سیٹ اپ ہے. 2 حکومتیں اپنی 5 سال کی ٹرمز پوری کر کے جا چکی ہیں, تیسری کر رہی ہے, 3 سال اس کو ہونے والے ہیں. آپ اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں سمجھتے؟ تو اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو پھر پچھلے 12 سال 13 سال میں گروتھ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے نمبر 1, کیونکہ بہت ہماری کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہے. We don't want confrontational politics, although I'm sorry, you can also revert کہ پوری دنیا میں ہو گیا. اس وقت نظام یہ ہے confrontational politics کا, امریکہ میں, برطانیہ میں, ہر جگہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمیں. وہ جو politics of gentility اور ڈیبیٹ اور compromise تھی وہ ختم ہو چکی ہے پوری دنیا میں. اس وقت آ گئی ہے ایک ideological ڈیبیٹ, اور آئیڈیالوجی یہ ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, میری آپ بات نہ مانیں, بیکاز quite frankly ہم ڈفرنٹ. پر اس کو کہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کا فریم کرنا. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن از آلسو لائک اے مارکیٹ پلیس. You're setting up a marketplace. Election is setting up a marketplace for the best people to come forward. اور پلیٹو کو جو ریپبلک تھی اس نے یہی لکھا تھا, بھائی کے بندے اچھے کیسے آئیں گے. Election is not supposed to be a popularity contest. ہم نے اس کو popularity contest بنا دیا. Election میں I'm choosing my representative who is supposed to represent me for my best economic benefit.
ٹھیک ہے. اگر آپ نے پاپولیرٹی کانٹیسٹ بنا دینا پھر تو آپ کو کچھ اور ملے گا. پھر شاہ رخ خان از پرابلی بیٹر ٹو بی الیکٹڈ than, for example, AK-Sen. Now the question is, which one do you want? And I think we really need to think about that. Not that what I am saying or what we are saying کہ یہ بہت ضروری بات ہے, سب سے اچھی بات ہے, بٹ یہ ڈیبیٹ کی بات ہے. اور ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں ڈیبیٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ باتیں تو کریں نا, یہ اکنامکس کی باتیں ہیں ان کی کریں. ایک اکنامکس صرف فسکل ڈیفیسٹ نہیں اور ٹیکسیشن نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا دیا کہ بس فسکل ڈیفیسٹ ٹیکسیشن سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. اور پھر ایک اور سوفسٹری ہے جو آپ کے دوست سارے کرتے ہیں کہ جی وہ ڈیٹ جی ڈی پی ریشو اس وقت اتنا ہے تو آپ پروجیکشن میں کر رہا ہوں کہ اگلے سال کرائسس آ جائے گا, اس سے اگلے سال کرائسس آ جائے گا. یار آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کے کرائسس پروجیکشن ساری غلط ہوتی ہیں؟ ہر سال کہتے ہیں کہ آنے والا, ہر سال ڈراتے وہ آیا بھیڑیا آیا بھیڑیا بھیڑے آتا ہی نہیں, کیا کریں ہم. لیکن سر اگر نہیں تھا تو پھر 22 پروگرام کیوں لیے؟ وہ کرائسس کی وجہ سے لیے. ڈاکٹر صاحب سوال جو تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر سسٹم یہ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے تو پھر جو مختلف ادارے ہیں, آپ کی آرمی ہے اس کا کیا رول ہوگا, جوڈیشری کا کیا رول ہوگا, جو ایگزیکٹو ہے اس کا کیا رول ہوگا, اور جو آرمی اور ایگزیکٹو ہے اس کا توازن جو ہے اگر ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے گروتھ کے لیے, اگر نہیں ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز تو پھر مطلب یہ جو چیز ہے جس طرح آپ بیرک کر کے کہ ہم شاید اپنی اکانومی پہ ڈسکشن کو محدود کر دیتے ہیں, جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں یہی جو بات کریں کہ جو سول ملٹری امبیلنس ہے کیا اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی گروتھ پر اثر پڑا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزوں کے اوپر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ فار ایگزامپل اگر چاہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنی ہیں, ٹریڈ کرنی ہے, وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلمس پیش آتی ہیں. یہ بالکل آتی ہے. بٹ ایک اور چیز میں اس پہ بھی نہیں اب سے اگری کرتا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہم کوئی جنت میں پہنچیں گے. دیکھیے جی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے امپروو ہو گئے, بگ ڈیل, کیا ہوگا ہمارا ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا ان کے ساتھ اور مصیبت میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, ہماری دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے, ہماری ٹریڈ تو گرو ہی نہیں کی پچھلے 30 سال سے. ہماری ٹریڈ وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں جی؟ ایکسپورٹ وہیں ہے 20-22 ملین پہ, امپورٹ وہیں ہے. ڈیفینس سپینڈنگ میں جب کمی آئے گی تو فائدہ نہیں ہوگا, آپ سپینڈ کریں گے ڈیولپمنٹ. نہیں جی نہیں, میرے خیال میں کوائٹ فرینکلی میں اس میں بڑا اوپن ہوں, ڈیفینس سپینڈنگ میں ہم کمی کر ہی نہیں سکتے بلکہ بڑھانا پڑے گا. نہیں اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں, کیوں ہم کم نہیں کر سکتے سر؟ بیکاز ہمارے جو حالات ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ انڈیا, ایون ادروائز, ٹھیک ہے, وی نیڈ اے ڈیفینس بجٹ. دیکھیں یہ کہنا کہ گھر کا چوکیدار نکال دو اپنی مرسیڈیز سپورٹ کرنے کے لیے, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو بات ہے بنیادی کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کا گروتھ کے اوپر امپیکٹ کیا ہے, جس کا آپ نے رپورٹ کے اندر اس کا گروتھ کا ذکر کیا, ملٹری کا نہیں اس کا گروتھ کے اوپر بہت کم امپیکٹ ہے. بیکاز آپ کی گروتھ کے بات وہیں واپس آ گئی, انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ہاں جی, آپ کہہ رہے ہیں اس کا گروتھ کے اوپر کم امپیکٹ ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب ایک ملٹری اور سویلین کی ٹینشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی, جس طرح پچھلی پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر, وہ تو بہت ساری چیزیں 2014 کا دھرنا ہو جاتا ہے, اور اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سی پیک تھا وہ ایک سال کے لیے ڈیلے ہو گیا, تو پھر کیسے ملٹری اور سویلین ریلیشن شپ کا آپس میں اس کا امپیکٹ؟ جو فنڈامنٹل چیز ہے نا گروتھ کی, وہ نہ سول ہے, نہ ملٹری ہے, نہ سی پیک ہے, نہ کچھ ہے. اس وقت حالات یہ ہے کہ ہمیں کووڈ کے بعد زوم پہ جانا پڑ گیا. ہم کلاسیں پڑھاتے ہیں ناؤ آن زوم. بہت سارے بچے ہیں اسلام آباد سے ذرا سے دور چل جائیں, 10 میل دور چل جائیں, وہ روتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. اب سول ملٹری کا انٹرنیٹ سے کیا تعلق ہے؟ انٹرنیٹ کیوں نہیں لوگوں کے پاس؟ انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ ناؤ. انٹرنیٹ از آلموسٹ ایز امپورٹنٹ ایز فوڈ ناؤ. لیکن بلوچستان میں اور ناردرن ایریاز میں انٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا سیکورٹی سے تعلق ہے. چل وہ ہوگا, بٹ یہاں گجرانوالے میں کیا ہے, آپ کا ملتان میں کیا ہے, باقی جگہ تو ٹھیک ہے نا. انٹرنیٹ میں کہتا ہوں یہاں سے پیٹ سہاوا چلے جائے, انٹرنیٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے. آپ کے پاس ابھی تک کوئی پالیسی نہیں فائبر آپٹک لائن لگانے کی. آپ فائبر آپٹک لائن لگانے کے لیے 51 پرمیشن چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں اتنی پرمیشن چاہیے کیوں ہے؟ اچھا, ایک بلڈنگ بنانے کے لیے 21 پرمیشن چاہیے, 2 سال لگ جاتے پرمٹ لینے کی. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ لگانے میں ان کو پتہ نہیں کتنا سال لگ جائے. اسپیکٹرم آپ بیچتے نہیں ہیں. لیکن ہم ڈیٹیل میں جائیں نا, یہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ پرمیشن کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. نئے بچے اب لگا رہے ہیں یہ ایپ لگانے کی دکانیں, اب وہ پرمیشن پڑ گیا منی ٹریل پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, چلیں جو بھی یہ پلان ہے تو اس گورنمنٹ کو obviously it's a long term plan, کیا کرنا چاہیے ٹو بگن وتھ؟ بڑی سمپل بات ہے, بڑی سمپل بات ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہے, جو ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہمارے ملک میں تحقیق اور سوچ نہیں ہے. پالیسی تحقیق اور سوچ کے بغیر نہیں بنتی. M&E مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے بغیر پالیسی نہیں بنتی. ہم پالیسی بناتے ہیں ایسے ٹیبل بیٹھ کے, شہباز رانا نے یہ کہہ دیا بس یہ ٹھیک ہے, کامران نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے. جس کی آواز اونچی اس کی پالیسی, تحقیق کوئی پیچھے نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں
تحقیقی ملک بننا ہے. جو ہمیں پتہ چلتی ہیں باتیں دنیا کی تحقیق، بائی نیشن فیل آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے پڑھی ہے، اس قسم کی کتابیں آپ دیکھ لیں، چلیں آگے نہیں ہم جاتے. وہ کہتے ہیں تحقیق اول فہرست ہے، سب چیز تحقیق ہے. آپ نے اگر گاڑی بنانی ہے، کچھ بنانا ہے، تحقیق ہے. ہم نے سیل فون کی پرمیشن دے دی بنانے کی بغیر تحقیق کے، ہم نے گاڑی کی پرمیشن دے دی بغیر تحقیق کے، ہم نے فارما کی پرمیشن دے دی بغیر تحقیق کے. تحقیق ہوتی کہاں اس ملک میں؟ اور آپ لوگوں کو تحقیق بری لگتی ہے. آپ لوگ تحقیق نہیں پسند کرتے، ہم لکھ کے دیتے ہیں، آپ کہتے نہیں پڑھنی. ہمارے لوگ، ہم نے جب کیا یہ فنکشن جہاں شہباز آئے ہوئے تھے، پوچھیں ان سے کتنے پولیٹیشنز آئے، کتنے بیوروکریٹس آئے. ہماری وہ اس میں ہے ہی نہیں. ہم ہر چیز بناتے ہیں سنی سنائی بات کہ رات کو کوئی بندہ آ گیا ولایت سے، اس نے پرائم منسٹر کھانا کھایا، تقریر پالیسی بن گئی. دیکھیں جی، امریکہ میں، برطانیہ میں جہاں بھی پالیسی بنتی ہے بڑی سوچ سے بنتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے ادارے پرانے ہیں، آپ کی جوڈیشری، آپ کی سول سروس ساری گورے کی ہے. وہ خود آ رہا ہے، اس کو ماڈرنائز کریں. ابھی تک آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے اپنے کام میں. ابھی تک آپ کے پاس کوئی مارکیٹ ڈیولپمنٹ کا سکوپ ہی کوئی نہیں ہے، ان دا سینس کہ آپ کی ایس سی سی پی وہ اتنی پرانی باتیں کرتی ہے کہ اکاؤنٹ کھولنا اتنا مشکل ہے، یہ بینک کا اکاؤنٹ کھولنا اتنا مشکل ہے. اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پھر ٹھا کر کے چیزیں ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں امریکہ 4 مہینے رہ کے آیا ہوں. میں نے ایک دفعہ ڈالر کی شکل نہیں دیکھی. میں نے ڈالر ایک دفعہ $100 نکلوائے، وہ میری جیب میں ابھی تک پڑے ہوئے. ہر جگہ یہی کارڈ چلتا تھا، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر جگہ سیل فون چلتا تھا. ٹھیک ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیش لیس اکانومی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ چاہیے. یہاں جب میں پاسپورٹ بنوانے گیا، میں نے کہا یار کریڈٹ کارڈ لے لو، انہوں نے کہا نہیں لیتے، پیسے لے کے آؤ. میں کیش لے کے گیا. ٹھیک ہے، یہاں میں اگلے دن گیا، پتہ نہیں کچھ اور لینے، انہوں نے کہا جی کیش لے کے آؤ. میرا تو کوئی کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، میں تو کریڈٹ کارڈ دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ریڈیکل میرے خیال میں شفٹ چاہیے. بہت بڑا آبویسلی ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ آئے، اپنا ویلیوبل ان پٹ دیا. بہرحال یہاں پر ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے، اور وہ بات کریں گے کہ کیا جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ دوبارہ ری ایمرج ہو رہی ہے، اور خاص کر کے افغانستان سے جو امریکی فوجیوں کا انخلا ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ جائیں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کرونا وائرس کی سچویشن کی اگر بات کریں تو بھارت میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے کیسز میں. 3 دنوں کے اندر کوئی لگ بھگ 10 لاکھ نئے کیسز آئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اموات بھی ہوئی ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہیلتھ کیئر کرائسس ہے وہاں پر، کیونکہ آکسیجن نہیں ہے. پاکستان اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ پاکستان سٹینڈز ود انڈیا، یہ ہیش ٹیگ کل پورا ٹرینڈ کرتا رہا، ٹاپ ٹرینڈ رہا. پاکستانیوں نے ہمدردی کا اظہار کیا. آج ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس موقع پر بھارت کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کا اعلان کیا اور اظہار ہمدردی کیا جو لوگ اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا، جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو کرائسس ہے اٹ نیڈز نو باؤنڈریز، کیونکہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اور شہباز، یہ ایک اچھا جیسچر ہے، اور شاید اس سے کبھی کبھی موقع بھی ملتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے جو تلخ جو ان کا ماضی ہے اس کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کریں. لیکن اس سے ایک اور چیز بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ کاش دونوں ممالک جو ان کے تنازعات تھے انہوں نے حل کر لیے ہوتے، تو یہ دفاع کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے، ایٹمی پروگرام پہ خرچ کرنے کے بجائے اگر انسانی ترقی پہ خرچ کرتے، ہیلتھ پہ خرچ کرتے، ایجوکیشن پہ خرچ کرتے، تو شاید اس ہیومن ٹریجڈی سے بچا جا سکتا تھا یا اس کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکتا تھا. سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور بھی چیز چل رہی تھی کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی پاور ہیں، اور دونوں نے اپریل، میرا خیال پاکستان نے 1998 مئی میں جب یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے، ایک کے پاس آکسیجن نہیں ہے اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ ویکسین نہیں ہے. تو بات ٹھیک ہے آپ کی، ڈیولپمنٹ. دوسری بات ہے کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے. بھارت کے اندر تو یہ ساری چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے، سوشل میڈیا پہ شور پڑ گیا. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے کوئی خاص کام نہیں ہوا. بہت سارے ایسے ہم نے جو غیر ملکی قرضے لیے تھے، ان قرضوں کے جو ابھی تک جو صرف کرونا سے ریلیٹڈ تھے کہ آپ نے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کرنا ہے، کچھ اور کام کرنے تھے، وہ بھی ہم نے نہیں کیے. اور جب اب بیڈس کی شارٹیج ہو رہی ہے اور باقی کام ہو رہا ہے تو ہم فوج کو طلب کر رہے ہیں. ویکسین کے حوالے سے بھی کوئی ہمارا روڈ میپ نہیں ہے، پلان نہیں ہے. شاید ہم چیریٹی کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں، لیکن شاید یہ پلان پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو بالکل ترجیحات کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا جو مسئلہ پاکستان کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک دعویٰ تھا
کہ ہم نے یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے ٹی ٹی پی کا، لیکن یہ پھر یہ مسئلہ جو ہو گیا ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس کے اوپر آپ کے پاس کیا انسائٹ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ آخر کیوں ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد پھر یہ مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ جو کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ایک ہائی سیکیورٹی زون میں 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں 60 سے 80 کلو گرام ایکسپلوسیو لے جانا، مطلب ایک تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. پھر اس کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ کنسرن والی بات ہے کیونکہ پاکستان آن ریکارڈ بارہا پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل اکھاڑ پھینکا ہے. اور ہوا بھی یہ تھا کہ 2014 کے بعد جو اے پی ایس والا واقعہ ہوا افسوسناک، اس کے بعد ہم نے ایک کنسنسس تھا، ایک آپریشن لانچ کیا ارسٹوائل ٹرائبل ایریاز میں، اور یہ سارے گروپ وہاں سے چلے گئے تھے. لیکن اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے جیسے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء ہو رہا ہے، یہ جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہے، جماعت الاحرار ہے، اور بہت سے ایسے گروپس ہیں، وہ وہاں پر دوبارہ سے ان کی ریجنیفیکیشن ہو رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور یہ میں بلکہ نہیں کہہ رہا، 2-3 روز پہلے امریکہ کی کانگریس میں جو سینٹ کام کے چیف ہیں بریفنگ دے رہے تھے جو افغانستان کے حوالے سے جو صدر بائیڈن کا پلان ہے، تو ان سے بہت ڈائریکٹ ایک سوال ہوا کہ یہ جو وڈرال پلان ہے اور اس کے نتیجے میں ممکنہ شاید خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اس سے افغانستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تو سینٹ کام چیف جنرل میکنزی ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا یہ دیکھیں. I think the country that's going to be the most affected, frankly, is going to be Pakistan because of the possibility of unconstrained refugee flow, because of the possibility of renewed terrorist attacks in Pakistan that could ramp up as a result of this. All of those things are certainly very possible. اس کے اندر ایک جو انٹرسٹنگ مجھے بات لگی کہ ہم پارلیمنٹ ہماری تو بالکل ریڈنڈنٹ ہے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ ان کے 3 سینئر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ وہ 2.5-3 گھنٹے کا سیشن تھا، جو جتنے ان کے کانگریس مین سے جس طرح کی کوشچننگ ہے انٹیلیجنٹ، مطلب پاکستان میں کاش ایسا ہو کہ اسی طرح سے ہماری جو ملٹری قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود ہو، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اتنی ہی تیاری کے ساتھ اتنے ہی انٹیلیجنٹ کویسچنز کریں، اور پوری دنیا کو اور پاکستان کی عوام کو پتہ لگے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. امریکہ اسی لیے شاید امریکہ ہے. کامران، مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی تو جس طرح سار اٹھا رہی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا بھی ایک آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی تقریباً 100 کے قریب واقعات ہوئے پچھلے 2020 میں صرف 3 سے 4 ماہ کے عرصہ کے دوران. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کوئی سولوشن پاکستان کے پاس ہے، یا جو فال آؤٹ آئے گا افغانستان کا وہ چلے گا آگے؟ میرے خیال میں جو پاکستان یقیناً کنٹیجنسی پلان تو ہے، یہ جو بارڈر فینسنگ ہم کر رہے ہیں یا جو بارڈر میکنزم لا رہے ہیں کہ ریگولیٹ کریں جو ٹریفک ہے ہیومن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اس کا ایک پرپز یہی ہے کہ اگر وہاں پر افغانستان میں بدامنی رہتی ہے تو ہم جو ریفیوجیز کا انفلکس بھی ہے یا جو ویسے موومنٹ ہوتی ہے فری، اس کو روکا جا سکے. لیکن میرے خیال میں یہ ناکافی ہوگا کہ صرف آپ بارڈر فینسنگ کرنے سے. انٹرنلی ہمیں بہت سی چیزوں کی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل ایکشن پلان آپ نے سنا ہوگا 2014 کے بعد بنا تھا، وہ بڑا کمپریہنسو پلان تھا، 20 نکاتی پلان تھا. کاش اس پر اگر عمل درآمد کر لیا جاتا منوان، تو شاید آج ٹی ٹی پی اس طرح سے سر نہ اٹھا رہی ہوتی. تو میرے خیال میں ہمیں بہت اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میرے خیال میں عام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص کر کے پارلیمنٹ جو ایک اکھاڑا بنا رہتا ہے، ویسے تو اس کے اوپر سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو پوسٹ جو وڈرال ہے یو ایس کا، اس کے بعد جو امپیکٹ آئے گا پاکستان پر، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد جنرل امجد شعیب سے اس معاملے پر بات کریں گے. جی، پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں. تو جنرل صاحب، یہ کوئٹہ میں بھی دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی نے رسپانسبلٹی قبول کی. ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کا کلا کما کر دیا ہے، اور اب یہ ٹی ٹی پی دوبارہ جو سر اٹھا رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں اور پاکستان کو اس کو سیریس لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو سورس ہے جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ تو ہے باہر. انٹرنلی آپ کچھ چیزوں کو ختم کر لیتے ہیں، ایک سمپتائزرز ہوتے ہیں یا ان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، تو آپ اس کو جب یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں تو نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو وقت لگتا ہے اس کو نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جب وہ اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ ملک میں مکمل طور پہ امن ہے، کیونکہ اس پیریڈ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو.
اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اینٹی اور اس کو جو مخالفت جو سامنے سے جن کے ساتھ سامنا ہے وہ کئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو یہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان میں موساد بھی ہے, را بھی ہے, CIA بھی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے را میں ایک اسپیشل سیل کریٹ کیا گیا تھا اور ان کو بڑا پیسہ اس کے لیے مختص کیا گیا تھا. یہ آپ نے بھی یہ خبر میں پڑھی ہوگی, بارہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب ہم نے ڈوزیئر دیا تھا بھارت کے بارے میں, وہ پچھلے سال آپ کہہ لیجئے کہ اس کو 4-5 مہینے ہو گئے, نومبر میں غالباً دیا تھا لاسٹ ایئر, اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 66 کیمپس ہیں جو کہ افغانستان میں موجود ہیں, اور وہ کیمپ آج بھی موجود ہیں. پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی انفارمیشن انٹیلیجنس نے دی تھی, اور پھر یونائٹڈ نیشن نے جو ٹیررزم کی رپورٹ ایشو کی اس میں اس کا ریفرنس تھا, وہ یہ تھی کہ TTP کے جتنے سپرنٹر گروپ سے ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور بھارت نے اس پہ پیسہ لگا کے ان کو اکٹھا کیا. تو وہ گروپس جو ہیں وہ جب وہ ایک یونیفائڈ فورس بن گئے ہیں, تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مربوط ہیں, لیکن کچھ وقت لگتا ہے ان کو اپنی آپریشنل استعداد بڑھانے میں. وہ وقت نیچرلی لگا 5-6 مہینے میں, پھر آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہوا. یہ واقعات بڑھ سکتے ہیں. جنرل صاحب, آپ نے جیسا کہ فرمایا بھی کہ بھارت جو افغانستان کے اندر 66 کے قریب کیمپس ہیں, اور اگر امریکہ بھی وڈرا کر جاتا ہے سپٹمبر تک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ مزید بڑھیں گے نہیں اگلے چند ماہ میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تو افغانستان اسی طرح ڈی سٹیبلائز رہے اور اشرف غنی اور عبداللہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں, تو یہ واقعات بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ طالبان کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں, اگر کوئی ان کی براڈ بیس گورنمنٹ بن جاتی ہے یا وہاں پہ کوئی نیوٹرل گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو یہ کام کم بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ ان کا اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہی رہتی ہے اور طالبان کے آپریشن وہاں پہ بڑھ جاتے ہیں, تو تب بھی اس میں کمی آ سکتی ہے. یہاں مصیبت جو ہے, یہ وہ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیے کہ امریکہ کی سنسیئرٹی بھی اسی میں ٹیسٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ کے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ بھارت اور NDS مل کے کرتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مکمل طور پہ افغانستان کی سٹیبلٹی میں انٹرسٹڈ نہیں. یہ خود تو نکلنا چاہتے ہیں, لیکن پیچھے کو سیٹ اپ ایسا چھوڑ کے جائیں گے جس سے کہ انسٹیبلٹی چلتی رہے, اور اگر سٹیبلٹی آئے تو وہ تبھی آئے. یہ الزام تو ہمارے اوپر بھی لگتا ہے نا. امریکہ کہتا ہے کہ آپ طالبان کو اور حقانی گروپ کو سپورٹ کرتے ہو, تو پھر ایسا تو نہیں کہ دونوں ممالک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرمائن کر رہی ہیں, اور پھر مسئلہ پاکستانی عوام کو اور افغانستانی عوام کو جو فیس کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے بڑی کھلی ان کو ایک کھلا چیلنج دیا تھا. ہم نے کہا جی کہ یہ ہیلی کاپٹر پڑے ہیں, آپ جا کے پاکستان کے جس کونے میں آپ کو اطلاع ہے آپ وہ جا کے وہاں دیکھ لیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حقانی ہیں یا حقانی کو سپورٹ کر لیں, آپ سپورٹ نیٹ ورک نکال لیں. اصل قصہ یہ ہے کہ الزام دھر دیں نا تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ دھر دیں, لیکن آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہو. آپ الزام لگا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے یا تو کوئی اسکیپ بورڈ ڈھونڈنے, یا یہ کہ آپ انڈر پریشر لانے کے لیے پاکستان کو ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ اس طرح کر رہے ہیں. یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شاید یہاں بات نہ کروں, بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا امریکہ کو مکمل طور پہ سپورٹ نہیں کیا تھا. کیا امریکہ طالبان کے خلاف زمین پہ وہاں پہ پاؤں رکھ سکتا تھا اگر پاکستان اپنے بیسز نہ دیتا, اپنی سڑکیں نہ دیتا, بندرگاہیں نہ دیتا, اور پاکستان نے طالبان کو ڈچ کیا؟ کیا ہم آپ اس سے اندازہ کریں کہ ملا عبد السلام ضعیف جس کو کہ امیونٹی حاصل تھی, ہم نے تو وہی پکڑ کے پکڑا دیا. 600 کے قریب تو ہم نے لوگ ان کو پکڑ کے دیے یہاں سے. تو انعام میں کیا ملا کہ وہاں پہ بھارت کو بٹھا دیا انہوں نے تاکہ پاکستان میں ٹیررزم ہوتا رہے. جتنے یہاں سے طالبان بھاگ کے گئے ان کو وہاں پناہ ملتی رہی, ان کے سامنے وہاں پہ ان کے کیمپس بنتے رہے, ان کو پرمٹ ایشو کیے تاکہ وہ پورے ملک میں پھر سکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ انعام میں ہمیں شاید ڈالر بھی ملے. اچھی طرح آپ کو یاد ہے وہ مشرف صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جو آپ کے دشمن ہیں, انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں,
وہ تو ظاہر ہے آپ کو کمزور کرنا چاہیں گے. ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان بھی ایک بنا تھا, اس پر کوئی اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا. پھر حال ہی میں ہم نے ایک دیکھا کہ ٹی ایل پی کے معاملے کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا, جو اپیزمنٹ کی ہماری پالیسی ہے, تو ہم خود بھی تو جواز مہیا کرتے ہیں نا اپنے دشمنوں کو کہ وہ ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کریں. تو اس سے پہلے تو میں جو ایک غلط فہمی آپ کے سوال سے پیدا ہو سکتی ہے وہ میں دور کر دوں کہ ہمیں کوئی پیسہ انعام کے طور پہ نہیں ملا. یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان اپنی آرمی کو ویسٹرن بارڈرز پہ امپلوائے کرے گا تاکہ پاکستان سے لوگ جا کے امریکہ کے خلاف افغان طالبان کے ساتھ مل کے نہ لڑیں. ہم نے تمام کو روکا, روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. ورنہ تو یہاں جہادی سارے جہاد جا کے کرنا چاہتے تھے. ان کا سوال یہی تھا کہ اگر رشیا آتا ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے, جا کے لڑیں, اور اب امریکہ آیا تو آپ کہتے ہیں کہ جہاد نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ڈائیکاٹمی تھی جس کو پاکستان نے امریکہ کے خلاف ان لوگوں کو جانے کے سے روکا, اور ہمارے بارڈرز پہ افواج پاکستان جب ڈپلوائے ہوئی تو طے یہ پایا تھا کہ اس ڈپلوائمنٹ کا خرچہ آپ نے, کیونکہ ہم آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے کوئی انعام نہیں لیا. یہ مہربانی کر کے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور لوگوں کو غلط چیز نہ بتائیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ نرمی کی, یہ کی, وہ کی. کوئک جو کامنٹ ہے, کوئک کامنٹ, وہ جو انٹرنل جو ویکنیسز ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے, چند سیکنڈز میں, اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں, اس کے لیے بڑا واضح ہے. حکومت نے اگر پسپائی اختیار کی ہے تو وہ پارشل ہے. اگر انہوں نے مقدمات واپس نہیں دیے, اگر وہ قتل کے مقدمات ہیں, پولیس کے لوگوں کو مارا گیا, اگر انہوں نے ان کو بین آرگنائزیشن بنایا ہے تو آج اس پہ واپس نہ ہو, اگر یہ فارم رہیں گے ان چیزوں کے اوپر تو ایک اچھا میسج جائے گا. لیکن یہ ایک چیز واضح ہے کہ آپ لوگوں کو اگر یہاں ماریں گے یا اگر بین کر کے بھی آپ سمجھیں کہ حل نکلے گا تو وہ نہیں, کیونکہ آپ کے باہر ٹی ٹی پی نے فوراً ان کو ہمدردی جتائی, اور یہ وہ چیز ہے جہاں پہ یہ لوگ انڈر گراؤنڈ جا سکتے ہیں, ٹی ٹی پی کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں, پاکستان میں ٹیررزم آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایک پروسٹائڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا حل نہیں تھا. البتہ مقدمے چلانا, سزائیں دینا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا, وہ بالکل وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. تو یہ ایک میرا اختلاف ہے. صاحب بہت شکریہ, آپ کا وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.